अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और आज इस न्यू चैनल पे मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आप सब ने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ सुहेल ने शेयर की है। सुहेल कहते हैं कि मैं कोट मोमन में रहता हूँ और आपके साथ एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमारे गांव की लड़कियों के साथ पेश आया। हम लोगों के बिल्कुल साथ वाला एक घर था। इस वाक़े को आज से 15-20 साल गुजर चुके हैं। ये वाक़या उसकी जो लड़की की जो माँ थी, उसकी ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक दिन मैं बैठी हुई थी और मेरी बेटी परी की सहेलियाँ आईं, जिनमें एक का नाम बानो और एक का नाम कुदसिया था। बानो और कुदसिया दोनों परी के पास आईं। पहले वो मेरे पास आई और कहने लगी कि आंटी परी किधर है। मैंने उनसे कहा बेटा कि ऊपर जाओ, वो ऊपर बैठी पढ़ रही है। सर्दियों के दिन थे। मेरी बेटी की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत प्यार था उनसे। तीनों क्लास फेलो थीं। वो तीनों ऊपर बैठी बातें कर रही थी। अचानक मेरे जहन में एक चीज़ आई कि तुम्हें जाकर इनकी बातें सुननी होंगी। मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ क्या था। तो अचानक से तीनों लड़कियां बातें कर रही थीं और वो ये कह रही थीं कि हमें भी सच्ची मोहब्बत चाहिए, लेकिन मर्द तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं, हमें जिन की ही सच्ची मोहब्बत मिल सकती है। बानो कहने लगी कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जो जिन होते हैं वो कब्र तक इंसान का साथ देते हैं, इंसान को अकेला नहीं छोड़ते। काश हमें कोई जिन मिल जाता। तो मेरी बेटी परी ये कहने लगी कि हमारी किस्मत में कहाँ जन्नात से शादी, हम जन्नात से शादी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी। मैंने अपनी बेटी को बाद में समझाया कि आइंदा ऐसी बातें नहीं करनी। फिर एक काम के सिलसिले में मुझे मेरी बहन के पास शहर से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद पीछे क्या वाक़यात पेश आए, ये सारे मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी, जो कि इस कदर जन्नात के ख्याल में खो चुकी थी, जो जन्नात से शादी करने के लिए, उनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए बेचैन और बेकरार हो चुकी थी, वो इस हद तक भी जा सकती थी, ये मैं सोच नहीं सकती थी। जिन दिनों में मैं अपनी बहन के पास गई थी मिलने के लिए, उन्हीं दिनों की ये बात है। मेरी बेटी हमें पता लगने के अलावा अपने भाइयों से छुपकर, अपनी बहन से छुपकर हमारे गांव के एक आमिल के पास चली गई और उस आमिल को जाकर ये कहने लगी कि बाबा जी मैं एक जिन से मोहब्बत करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वो आमिल काफ़ी हंसा और कहने लगा क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, क्या कह रही हो तुम। लेकिन मेरी बेटी ने यही कहा मुझे कोई अमल बताएं, मैं जन्नात से शादी करना चाहती हूँ। बहुत इसरार पर आमिल ने उसको ये बात बता दी और आमिल ने ये कहा कि इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। ये बात सुनकर मेरी बेटी ने जो भी उनसे अमल पूछा, जिसमें उन्होंने उसको ये कहा कि तुम्हें पूरे 50 दिन लगातार रात 12 बजे कब्रिस्तान जाना होगा। उन दिनों में मेरी छोटी बहन उम्मीद से थी और मुझे उसके साथ 40-50 दिन रहना था, क्योंकि वो उसके अल्लाह ने पहली उसको औलाद से नवाजा था। उसका खामन जो कि आर्मी में जॉब करता था, वो ज़्यादातर उसके पास नहीं होता था, तो मुझे भी उधर जाकर रहना पड़ा। पीछे से मेरी बेटी ने ये काम शुरू कर दिया। अब मेरी बेटी के मुताबिक पहले दिन वो अमल करने के लिए गई, उसके ऊपर जिन्नात से मोहब्बत का इस कदर वलवला अंगेज़ वो हुई थी, इतना जोश चढ़ा हुआ था कि उसने एक दायरा खींचा और जो कलमात मौलवी साहब ने उसको बताया आमिल ने, वो उसने पढ़ने शुरू कर दिए। इस दौरान वो कहती है कि मेरे सामने अजीबो गरीब किस्म के जानवर आए, जिनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन मुझे मौलवी साहब की बात याद आई कि मुझे इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। इसी एक्साइटमेंट में कि उसको जिन मिलेंगे, इसके बदले में जिन्नात की मोहब्बत मिलेगी, तो वो एक्साइटमेंट में थी। पहले दिन भी वो 12 बजे कहीं निकल गई। उन दिनों में उसके पेपर हो रहे थे और वो अलग से ड्राइंग रूम में सोती थी और हमारे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर गली की तरफ भी खुलता था। वालदैन जो कि ये समझते हैं कि बच्चे रात के टाइम पढ़ रहे होते हैं, उनको बिल्कुल इतनी आज़ादी मत दें। ये स्टोरी बताने का मकसद सुहेल कहते हैं कि उनकी वालदा का ये था कि आप सब अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। दूसरे दिन भी गई, तीसरे दिन भी गई। बच्ची के मुताबिक तीसरे दिन जब वो अमल कर रही थी तो अचानक से उसके सामने एक खौफनाक शक्ल का इंसान आया जो कि उसकी वालदा की गर्दन को तोड़ रहा है और ऑलमोस्ट उसकी गर्दन तोड़ दी है। बच्ची कहती है कि ये चीज़ देखकर मेरी चीख निकली और मैं दायरे से निकलने लगी। मुझे दोबारा मौलवी साहब के कलमात याद आए
اور مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ جنات ہی ایسا کر رہے ہیں، مجھے اب یہ کام نہیں کرنا، مجھے باہر نہیں نکلنا، مجھے جنات سے ہی شادی کرنی ہے، مجھے ایک جن چاہیے جو کہ جنات کا سردار ہو۔ جنات بھی اس کے اس عمل پر اس قدر حیران کن تھے۔ وہ جنات مولوی کے ہی چھوڑے ہوئے جنات تھے، جو کہ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے، یہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈر رہی، اب اس کا عمل پورا ہو جائے گا۔ آج جو ہم نے اس کو ڈر دیا، اس ڈر کے بعد بڑے بڑے بھی اپنے اس عمل کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ جانے یہ لڑکی اتنی مضبوط اعصاب کی ہے، یہ بالکل نہیں ڈری۔ مولوی صاحب کے مطابق وہ جو جنات تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر بتایا کہ وہاں پر فلاں فلاں ایک لڑکی ہے جو کہ جنات سے شادی کی خواہش مند ہے، ہم اس لڑکی کو ڈرا ڈرا کر تھک چکے ہیں، وہ لڑکی کسی بھی عمل سے نہیں ڈر رہی۔ جنات کے ان سردار نے اپنے ان چیلوں سے یہ کہا کہ آج تم نے اس کے سامنے ایک اتنے خوفناک سانپ کے روپ میں جانا ہے جس کو دیکھ کر وہ لڑکی ڈر جائے گی۔ جنات نے ایسے ہی کیا اور ایک خوفناک سانپ کے روپ میں اس کے سامنے گئے اور بالکل اس کے اوپر جھک گئے، لیکن جیسے وہ دائرے کے اوپر جھکے تو جنات کو آگ لگ گئی، کیونکہ دائرے کے اندر جنات کو داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی، اگر وہ اندر جائیں گے تو وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ بہت پریشان تھے، وہ جو مولوی عامل تھا وہ بھی پریشان تھا، لڑکی کا آخری دن تھا عمل کا۔ اس دن وہ لڑکی پری اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئی اور ان کو جا کر خوشی میں ساری بات بتا دی۔ اس کی جو دوستیں تھیں انہوں نے اس کو کافی منع کیا۔ یہ ساری کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس لڑکی پری نے اور اس کی سہیلیوں نے سب کو بتائی۔ پری کی ایک دوست تھی جو کہ اس کی اس عمل سے بالکل خوش نہیں تھی، جیلس فیل ہونے لگی تھی کہ کہیں اس کو کوئی جن کی محبت نہ مل جائے، کوئی جن اسے شادی نہ کر لے، کیونکہ بچے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جنات سے اگر شادی کی جائے گی تو جنات ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے، وہ لڑکی تو چلی گئی اٹھ کے، اس کا رات تھا کہ اس رات اس نے وہ عمل کرنا تھا، اس کا آخری دن تھا۔ اس کی جو دوست تھی وہ اپنی دوسری دوست کے پاس گئی جس کا نیم قدسیہ تھا، وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ آج ہم اس کے پیچھے قبرستان جائیں گے، آیا یہ ایسا کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کیا یہ سب کچھ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ ان ساری باتوں کا کانوں کان خبر اس لڑکی کے گھر میں نہیں ہوئی۔ خیر وہ جو لڑکی تھی وہ اپنے عمل کے لیے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گئی تھی۔ اب وہ تو یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی دوستیں آئی ہیں۔ اس کی دوستیں اپنے گھر میں کسی بہانے سے، جو کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پری سے کچھ پیپرز لینے ہیں جس کی وجہ سے ہم پری سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور پری کے ساتھ ہی بیٹھ کر آج پڑھائی وغیرہ کریں گے۔ اس لالچ میں وہ دونوں لڑکیاں اپنی اس لڑکی دوست پری کے پیچھے قبرستان میں چلی گئیں اور جا کر باقاعدہ طور پر دیکھا کہ پری ادھر کیا کر رہی ہے، کیونکہ پری ان کو اپنی ساری لوکیشن بھی بتا کر آئی تھی کہ میں اس جگہ پہ بیٹھتی ہوں۔ وہ ہمارا قریبی ہی قبرستان ہے، سہیل کہتے ہیں۔ وہ لڑکی ادھر چلی گئیں۔ اب پری کیا دیکھتی ہے کہ میری دونوں دوستیں قبرستان میں آ گئی ہیں، جن کو پری نے یہ تصور کیا کہ یہ بھی جنات کی کوئی چال ہے۔ آج جنات کا جو بڑا سردار تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پری کے پاس آیا، پری کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ بھی پری کی اتنی بہادری سن کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے وہ لوگ آئے اتنے میں پری کی دوستیں بھی آ گئیں۔ جب پری کی دوستیں پری کے سامنے آئیں تو وہ جن اس کی دوستوں کے سامنے انتہائی ہیبت ناک صورت میں آیا جس کا قد آسمان تک تھا، جس کو دیکھ کر پری کی دونوں دوستوں کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی، مردہ، یعنی وہ مر گئیں۔ پری ابھی تک بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ میری دوستیں نہیں ہیں، یہ جنات ہیں اور یہ انہی کا کھیل ہے، یہ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں۔ اپنا پورا عمل کرنے کے بعد اب پری حیران تھی کہ وہ جنات بالکل، وہ جو بھی دوستی ہیں اس کی، وہ بالکل اس کے سامنے ہیں، وہ ہل جل نہیں رہیں۔ اگر جنات ہوتے تو وہ غائب ہو جاتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پری کی دوستوں کی واقعہ ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہ عمل دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس بچی کے ذہن پر ایسا کوئی اثر پڑا، وہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ صبح غور کر اٹھا، اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا، ان بچیوں کو اٹھا کر وہ ان کے گھر تک پہنچا کر آیا، کیونکہ گاؤں چھوٹا سا ہے، سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وہ دیکھنے کے بعد وہ لوگ اب یہ کہنے لگے کہ آخر ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بڑے جو بچی ہیں، 2 تھی وہ فوت ہو چکی تھی، ان کے گھر میں کہتے ہیں کہ قیامت کا سما تھا، پری بچ گئی تھی۔ پری کو جب ہوش آئی تو اس نے یہ ساری بات بتائی، اور وہ جو 2 لڑکیاں تھیں ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی بچ گئی تھی اور ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔
ایک لڑکی کو ہوش آ گئی تھی. اس نے بھی ساری بات بتائی کہ میری دوست قدسیہ نے یہ سارا کیا تھا کہ ہم جائیں گے اس کے پیچھے. جو پری تھی اس کے اوپر ایک جن واقعی عاشق ہو چکا تھا. پری کی والدہ کو بھی بلایا گیا. قدسیہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور جو بانو تھی اس نے یہ ساری بات بتائی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو پری تھی اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا, وہ پاگل ہو گئی. آج تک وہ ادھر کوٹ مومن کی ان گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی ہے. اس کی والدہ کی بھی اسی غم میں ڈیتھ ہو گئی. اور یہ ساری کہانی ان کی والدہ نے مجھے بتائی تھی. ان کی ڈیتھ کو 5 سال گزر چکے ہیں. میں نے آپ کے چینل کا وزٹ کیا کچھ دن پہلے, بہت اچھی لگی آپ کے چینل کی سٹوریز, اور آج آپ کے ساتھ یہ ایک سبق آموز واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لسنرز کو سنائیں تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. آپ کے بچے کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, ان کی پڑھائی کے ٹائم پر ان کے اوپر نظر رکھیں. یہ ایک ایسا خوفناک دل خراش واقعہ ہے جو کہ انسان کے دل کو لرزا دیتا ہے. یہ ایک سٹوری تھی سہیل کی جو کہ کوٹ مومن سے شیئر کی. بہت شکریہ سہیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ سٹوری وقاص احمد نے شیئر کیا. وقاص کہتے ہیں کہ UK میں ایک اسما نامی خاتون کی یہ سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ خاتون کہتی تھی کہ مجھے ہمیشہ سے عادت تھی, میں شاپنگ رات کے ٹائم کیا کرتی تھی. رات کو شاپنگ کرنے کے بعد میں گھر جایا کرتی تھی, مجھے اچھا لگتا تھا. 5-7 سال سے میری یہی روٹین چل رہی تھی. ایک دن کچھ اس طرح ہوا میری زندگی میں جس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں شاپنگ کے لیے گئی. 12 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا, شاپس بالکل کلوز ہونے والی تھی. میری جو اس شاپ کی جو ATM مشین تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی. تو میں اپنی گاڑی تک گئی. میں نے کہا کہ گاڑی سے وہ کچھ لینے کے لیے گئی. کہتی ہیں کہ جیسے میں گاڑی سے کچھ لینے کے لیے گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہو. اس دن جو وہ پارکنگ والی جگہ تھی وہ بالکل خالی سنسان تھی. کوئی بار بار میرا نام بلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اسما اسما ادھر دیکھو. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ نہیں تھا. میں تھوڑا سا ڈر گئی اور اس کے بعد میں گئی ادھر شاپ پر اور کچھ کلیئرز کی, بل کی, اور اس کے بعد میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گاڑی میں رکھا. میں جیسے اس کار پارکنگ سے باہر نکلی تو سامنے کافی بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں ادھر. میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر خوفناک مخلوق کو دیکھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں, انتہائی خوفناک آنکھیں تھیں, اور وہ دونوں آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں. بہت خوف آ رہا تھا. اگر کوئی جانور ہوتا تو گاڑی کی لائٹ سے ادھر ادھر ہلتا, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اور وہ خوفناک آنکھیں بدستور میری طرف دیکھی جا رہی تھی. اس بات سے میرے کندھوں پر, میرے وجود کے اوپر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے گھر گئی, نہانے کے بعد صبح اٹھ کر مقامی ایک ادھر مسجد ہے جہاں پر مولوی صاحب کے پاس میں گئی. ان کو ساری بات بتائی. یہ ساری بات بتانے کے بعد مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ UK میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو بہت ویران اور سنسان ہیں اور انسان لاپرواہی کر جاتے ہیں, اور ادھر جنات ہوتے ہیں جو کہ اس ٹائم انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا دیکھ لینا بھی انسان کے وجود کے اوپر بہت بڑے گہرے اثرات چھوڑتا ہے. تو یہ اسٹوری تھی وقاص کی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز, اور کل نیلم وائس آفیشیل پہ اسٹوری شیئر کروں گی. اس طرح آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے جیسے آپ نے پہلے مجھے دوسرے چینل پہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں, ان سے محبت کریں, قرآن پاک, نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی زندگی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.